हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नग़मे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान भर में इस वक्त हर गली कूचे में, हर गांव में, बड़े छोटे मोहल्ले में, हर बड़े शहर में, और अब तो उन इलाकों में भी जहां पहले बसे हुए आबाद घर थे और अब घुटनों से भी ऊपर तक पानी है, जो अभी तक सूखा नहीं, लेकिन है ये मेरा प्यारा मुल्क। वो लोग जो अपने घरों में सुकून से हैं और वो लोग जिनका सुकून बर्बाद हो गया। आप तमाम ही लोगों को जहाँ जहाँ तक पाकिस्तान टेलीविज़न की ये नशरियात देखी जा रही है, राबिया अनम की जानिब से, पूरी पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 12 रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात जो आज से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना रात 9 बजे से 11 बजे तक जारी और सारी रहेगी। रहमतुल लिल आलमीन है जिसका नाम, आप सबको इसमें कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान पर, हम सब जानते हैं कि बेहद और बेहिसाब इनायात एहसानात फरमाए हैं, लातादाद इनामात और मेहरबानियाँ फरमाई हैं, और इस ज़ात रहीम व करीम की जानिब से ये सिलसिला हम सब का ईमान है और इस ईमान में पुख्तगी है, और इसी ईमान की पुख्तगी से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहलाए जाते हैं कि इन इनायात का, इन एहसानात का, ये जो हम पर अल्लाह ताला ने रहम व करम किया है, इसका सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने नाज़रीन कराम हमें पूरी कायनात में शर्फ़ व बुज़ुर्गी का ताज पहनाया, एहसन तक़वीम के सांचे में ढालकर हमें रश के मलाइक बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। किसी भी जानदार को या बेजान को वो एहसासात, वो रिश्ते, माँ बाप का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बच्ची का बाप का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, किसी भी जानदार को इन रिश्तों से, इन एहसासात से मुज़य्यन नहीं किया, उनको ये चीज़ें नहीं दी गईं, इन चीज़ों से नवाजा नहीं गया जिनसे हम इंसानों को नवाजा गया। लेकिन नाज़रीन कराम, हज़ारों ऐसी इनायात हैं जो हमारे तसव्वुर से मावरा हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, उस ज़ात ने जिसे हमें पैदा किया, उस ज़ात ने कभी भी किसी एहसान पर, किसी भी हमारे ऊपर जो रहम करम हुआ, इनायात हुई, उस पर एहसान नहीं जताया। लेकिन एक नेमत, हज़ारों नेमतें हैं, लाखों नेमतें हैं, हम मावरा हैं उस सोच से कि हमारे पास क्या कुछ है। हमारा दिमाग रुक जाता है, अक़ल रुक जाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या कुछ है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। और फिर एक इंसान के पास जो कुछ है तो किसी के पास उससे ज़्यादा है, किसी के पास उससे कम है।
یہ ایک امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے. جس کو زیادہ دیا وہ بھی امتحان میں ہے, جس سے کم دیا وہ بھی امتحان میں ہے. صبر کا امتحان اور شکر کا امتحان. جس سے کم دیا اس پہ صبر کا امتحان, جس سے زیادہ دیا اس پہ شکر کا امتحان. لیکن نعمتیں بھرپور ہیں. جس نے صبر کر لیا کم نعمتوں پر اسے بھی اجر ملے گا. جس نے شکر کر لیا زیادہ نعمتوں پر اور اوروں تک پہنچا دیا وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تو اس کا بھی اجر ملے گا. لیکن ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. لیکن ایک نعمت ہے جسے ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. وہ ایک ہی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا. یہ اس ایک ہی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا. کہا بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو ناظرین کرام, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا یہ احسان ہے, انعام و لطف و کرم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے پیدا کیا, تمہاری تقدیریں بدلنے کے لیے, تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے, تمہارے برے حالات کو سنوارنے کے لیے, تمہارے ایسے اقدام جو تم کرتے آئے, تمہاری جہالت, تمہارے ایسے غلط کام, تمہارے گناہ جسے وہ بخشوا بھی دے گا اور تمہاری تقدیریں بھی بدل دے گا. تو رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اس امت کے لیے بھیجا, اس بات کا احسان بھی جتایا. اور ہم وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں ناظرین کرام کہ رات جتنی تاریک ہو صبح اتنی ہی خوشگوار اور روشن ہوتی ہے. تو فیل کا پہلا سال 12 ربیع الاول عیسوی کیلنڈر کے مطابق 22 اپریل کی وہ تاریخ بنتی ہے. 571 عیسوی صبح صادق کا وقت اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے. 12 ربیع الاول کا دن اب چند ہی دن دور, 12 ربیع الاول تک اس ٹرانسمیشن کو لے کر جائیں گے اور اس ہستی کا ذکر جو ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا کرتا ہے, اس عظیم ہستی کا ذکر کہ جن کے بارے میں صرف پڑھنا, ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ان کی زندگی سے کوئی ایک کام سیکھ لینا اور اسے اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا لینے سے ہی ہماری تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے. تو آئیے اس ماہ مبارک کو, اس خوبصورت مہینے کو, جس طرح ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن کی روایت رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں, اچھی چیزیں سیکھیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اس عظیم ہستی کی وجہ سے جہاں ہم اشرف المخلوقات ہونے کے بعد ایسی ہستی کے امتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں نہیں اس جہان میں بھی سب سے بلند اور الگ مقام حاصل ہے الحمدللہ. 12 ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جہاں ہم تمام موضوعات پر بات کریں گے, وہ چیزیں جو صرف سنتوں پر عمل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ پہلوؤں کو جان کر, سمجھ کر, پڑھ کر ان پر عمل کرنے سے ہی ہماری زندگی میں بہتر ہو جائیں گی. ملک کے مشہور و معروف علماء کرام اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے, ہمارے ساتھ یہاں پر خصوصی اس ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گے روزانہ 9 سے 11 بجے تک. دنیا میں بہت نام کمایا ایسے معروف ثنا خوانوں سے آپ کو ملوائیں گے انشاءاللہ, اور جس طرح فوزیہ خادم اور سیدہ کوثر نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ایک خوبصورت کلام سے کیا, اسی طرح سے روزانہ اس رحمت للعالمین ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا.
رابعہ انم آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، اور انشاءاللہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو علماء کرام سے گفتگو، اور ثنا خوان بھائی جو ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں ہوں گے، ان سے کروائیں گے آپ کی معلومات، آپ کی ملاقات، اور خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے آگے انشاءاللہ۔ ہم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابتدائیہ جو اس پروگرام کا جب ہم نے آغاز کیا تو ذکر کیا کہ کس طرح پاکستان میں اس وقت خاص طور پر دیہی علاقوں میں تیز بارشیں، معمول سے بہت زیادہ بارشیں، کئی ریکارڈ سالوں کے ٹوٹ گئے، اور ان بارشوں سے مانسون کی جو سیلاب آیا اس کی تباہ کاریاں ایسی ہوئیں کہ وہ تباہ کاریاں اب تک جاری ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اب بھی اتنا پانی ہے کہ لوگ کئی ماہ گزر گئے ہیں، کئی دن گزر گئے ہیں کہ انہوں نے سوکھی زمین نہیں دیکھی ہے۔ حالات ایسے گزرے ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں پر کہ جو لوگ سیلاب میں، بارشوں میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے، انہیں دفنانے کے لیے سوکھی زمین میسر نہیں آ رہی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں، کپڑے کیا پہنائیں۔ آس پاس جو بزرگوں کی صورتحال تھی، نومولود بچوں کی صورتحال تھی، وہ مائیں، وہ خواتین جو ماں بننے والی تھیں، اور وہ مائیں جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مائیں بنی تھیں، ان کی جو صورتحال تھی، وہ جب ٹیمز پہنچی ایسے علاقوں میں، انہوں نے جا کر وہاں پر وہ صورتحال خود دیکھی، اور پھر ہم تک وہ صورتحال پہنچی نیوز کے تھرو، عزیز و اقارب کے تھرو، ایسی ٹیمز کے تھرو جنہوں نے وہاں پر جا کر کام کیا، اور اب بھی اس وقت بھی کام ہو رہا ہے۔ اشد ضرورت ہے اب بھی ایسے تمام لوگوں کو آپ کی ڈونیشنز کی، آپ کے عطیات کی، آپ کی چیزوں کی، آپ کی خدمات کی، اور میں تو پھر آپ کی کہتے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ایک بھی چیز ہے تو وہ تو ہمارا حساب کتاب ہے، وہ تو ہم پر ایک طرح سے بوجھ ہے اس وقت تک جب تک وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے اور میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، میرا امتحان ہے۔ تو جسے اللہ نے کم دیا یا اللہ نے اس سے چھین لیا، اس پر تو امتحان ہے صبر کا، لیکن جسے زیادہ دیا اس پر بھی امتحان ہے شکر کا، اور اپنے جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، جو اس وقت واقعی ضرورت میں ہیں، ان تک وہ چیز پہنچانے کا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو جذبہ ہے اس پر آج بات کریں گے۔ ربیع الاول کی رحمت للعالمین یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں گے، وہیں پر یہ جو جذبہ خدمت ہے، سخاوت کا جو جذبہ ہے، یہ سب سے اہم ہے، اور اس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ایسے 3 حضرات موجود ہیں جو جب گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی ہر چیز ریلیٹیبل لگتی ہے، آپ کو بات سمجھ بھی آتی ہے، اور آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھے بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے دور دراز گاؤں دیہات میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بہت سے لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ایسے لوگوں کو ٹی وی پر جگہ دینا اور وقت دینا جن کی باتیں ریلیٹیبل ہوں، یعنی آپ آسانی سے سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں، بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ جو 3 شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، میرے بہت ساری ٹرانسمیشنز میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، تعلیم کے شعبے سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کے ساتھ میں نے بہت ساری ٹرانسمیشنز کی ہیں پی ٹی وی پر، لیکن ان کا خاص ایک اور تعارف یہ ہے کہ یہ میری فیملی کا حصہ بن گئے ہیں، اور وہ فیملی کا حصہ اس طرح سے بنے ہیں کہ میری نند کا نکاح انہوں نے پڑھایا، اور پھر یہ جس طرح وہاں آئے اور جس طرح انہوں نے میری فیملی کے ساتھ
یہ گھل مل گئے. وہاں جو مرد حضرات موجود تھے نکاح پڑھاتے ہوئے, انہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ ہم نے کچھ دن پہلے وہ جو ایک ویڈیو بنی تھی وہ ملاحظہ کی, اور ہم سب نے ان کی غیر موجودگی میں تعریف کی. تو ان کا یہ والا ایک ریلیشن شپ میرے ساتھ بھی اب بن گیا ہے. مفتی نور رحمانی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, آپ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے جذبات گفتگو میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ہم سب جذباتی ہیں, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہمیں جذباتی کر دیتا ہے, جو سیلاب کی صورتحال ہے. تو ضروری ہے کہ ہم دل سے آج یہ تہیہ کر لیں, یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایک ایسی, ہم کہیں گے نا, ایک ایلیمنٹ ہے ہماری نیچر کا جس کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, جو اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے. پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تینوں حضرات کو ویلکم کریں گے, اور ایک بہت اہم شخصیت ملک کے معروف ثنا خواہ ہیں سید خالد حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام آپ کو اس ورحمۃ اللہ. پہلی ٹرانسمیشن میں جو ربیع الاول کا ہم پہلے دن کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ دونوں شخصیات کی, اگر اجازت ہو تو. عمران صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں, جو سیلاب کی صورتحال ہے, بہت ضروری ہے کہ آج اس ٹرانسمیشن کے پہلے ہی دن لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ احسان تو بالکل نہیں ہے. ہم بہت سوچتے ہیں, اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم 1000 روپے دینے کی سخت ہے, ہم 1000 روپے دے سکتے ہیں, تو 500 ابھی دے دیتے ہیں, 500 کچھ دن بعد دے دیں گے, ایسا نہ ہو ہمارے حالات تنگ ہو جائیں. اس والی سوچ کو نکالنا, اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہم آج ہیں جو کچھ بھی ہیں, یہ مہینہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی آمد کے حوالے سے. تو ان کی پرسنالٹی میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہے, تاکہ ہمارے بہن بھائی جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ان کی کچھ مدد ہو سکے. عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. پہلے تو تمام ناظرین کو, حاضرین کو, دیکھنے والوں کو ماہ ربیع الاول, ماہ ربیع النور جس بھی اس کو کہا جاتا ہے, وہ مبارک ہو, اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اور آپ کو مبارکباد کہ اتنا اچھا پروگرام لے کے اس میں اپنے ہم وطنوں کو ہم اس مشکل گھڑی میں بھی اور اس ماہ مبارک میں بھی یاد رکھیں الحمدللہ. اور جو ٹاپک ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کے حالات سے, جو سیلاب زدگان ہیں ان کے حالات سے. ہمارے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سخا کے وہ تو سمندر تھے, اور آپ نے ہمیشہ, بلکہ ہیں, میں تو کہتا ہوں آج بھی آپ کا وہی آپ کا معجزہ جاری ہے کہ مدینہ طیبہ کی جب گفتگو ہوتی ہے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے, اور آپ کسی کے سامنے تذکرہ کریں کہ مدینہ طیبہ میں ہمارا دل چاہا کہ ہم یہ چیز کھا لیں, یا ایسا گھر مل جائے, ایسا کمرہ مل جائے, ایسی خواہش ہو جائے, وہ کچھ دیر میں خواہش پوری ہو جاتی ہے. بالکل ایسا تو یہ وہ آپ کے سخاوت آج بھی جاری ہے. اور رمضان المبارک میں جو وہاں کے دسترخوان ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں, آپ کے دسترخوان کی وہ رونق کے بتاتی ہے کہ وہ سخی کا دربار آج بھی اسی طرح جاری اور ساری ہے. اور مدینہ طیبہ سے ہٹ کے ویسے بھی دور سے بھی اگر صدق کے دل سے اپنے آقا کو یاد کیا جائے اور کوئی چیز تمنا کی جائے, تو وہ چیز گھر تک بھی اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتے ہیں. سکون, صرف اس ذکر میں جی, سکون مل جاتا ہے. جی ہاں, تو سخی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کا جو مزاج شریف کہ وہ ہم اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں حالات سے, کہ آپ نے کبھی بھی جب ضرورت پڑی جہاد کے لیے, رائے خدا کے لیے, ممبر رسول جو تھا آپ کا, آپ اس پہ تشریف فرما ہوتے, رونق افروز ہوتے, اور اعلان فرماتے کہ فلاں موقع کے لیے فلاں چیز کی امداد کی ضرورت ہے, تو اپنی جو چیزیں لے آؤ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر میں جو کچھ بھی ہوا کرتا تھا, ایون یہ کہ اگر کسی کے پاس مٹھی برابر, مٹھی بھر ستو یا کھجوریں, تو وہ بھی لے کے آ جاتے تھے, اور اس کو سارا پھر وہ جمع کر کے اس مد کے اندر, اس کے اندر خرچ کیا جاتا تھا. اور دوسری آپ کی جو سخاوت کا ایک پہلو تھا, پورے روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخ میں واقعہ نہیں ملتا ایسا کہ آپ نے پہلی دفعہ مذہب کے نام پر ایک کمرہ مدینہ طیبہ میں بیت المال کے نام سے قائم فرمایا. یہ دیگر تمام کتب سابقہ میں بھی اس چیز کا حکم نہیں تھا, اور نہ ایسا کوئی نظام تھا. آپ نے اس بیت المال کو قائم فرما کے اس میں سخاوت کی ہمیں ایک مثال دی کہ وہاں اس کے ذریعے سے ہر مشکل کی, اس ریاست کی جو بھی مشکل ہو, ضرورت ہو, بیواؤں کی ضرورت, بوڑھوں کی ضرورت, معذور کی ضرورت, وہاں سے پوری ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا.
اور صفہ کے جو وہ چبوترا تھا اس پہ ڈوری رسی لگی ہوئی تھی، ہر صحابی اپنے باغ سے کھجوریں توڑ کے لا کے اس پہ لٹکا دیتے تھے، جن کے مویشی تھے وہ بکریوں کے دودھ مویشیوں کے دودھ لا کے وہاں رکھ دیتے تھے، جو ضرورت مند ہوتا تھا اس سے فیضیاب ہوتا تھا۔ تو یہی چیز آج ہمارے حالات جو ملک ہیں اس میں ہے، اور الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہماری قوم اس میں پیچھے ہو، بچے اسکول تک کے اندر بھی ڈونیشن جمع کر کے پہنچا رہے ہیں، اور جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ واحد مذہب ہے ہمارا جو مذہبی طور پہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن سسٹم میں تو پوری دنیا میں انسانیت کے نام پہ کام مل جائیں گے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذہب کے ہم پہ فرض قرار دے دی ایک طرح سے، کہ بھئی تمہیں دوسرے کی جان بچانا، دوسرے کی سپورٹ کرنا فرض ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ پاک کی حدیث قدسی اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ مجھے لباس کی ضرورت تھی، تم نے مجھے لباس نہیں دیا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو صحابہ وہ جو صحابی وہ جو صاحب سامنے کھڑے ہوں گے، جو بھی شخص وہ کہے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے مستغنی، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں فلاں بندہ جو ضرورت مند تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، جیسے شراب زدگان ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، ان کو دواؤں کی ضرورت تھی، دوا نہیں دی۔ تو گویا کہ باقاعدہ اللہ پاک اپنی ذات سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ میرے بندے کو اگر وہ چیز چاہیے تھی تو گویا کہ مجھے چاہیے تھی۔ تو آج جو ہم ان کی سلاب زدگانوں کی مدد کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے مزید، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو میلوں میل ایسا نہیں کہ مسئلہ اسٹاپ ہو گیا، نہیں بلکہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو نکالے، اور ساتھ کی گھڑی کے برکت سے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا اشارہ فرما دوں، مواخات جو آپ نے فرمائی تھی کہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے آپس میں سخاوت کی، ہمدردی کی، کہ گھروں تک کے اندر شیئرنگ کروائی سب نے، کہ ایک گھر کے اندر انصاری صحابی نے ایک مہاجر بھائی کو اپنا شیئر دیا، کھانے میں، پینے میں، کھیتی میں، باڑی میں، کام میں، کاروبار میں، بزنس میں، ہر ایک میں شیئر دیا۔ تو آپ کی تعلیم تو شروع سے ہی سخاوت کی ہی رہی، عملی طور پہ سخی رہے آپ، اور جو حجۃ الوداع پہ آپ نے 100 اونٹ قربان فرمائے، تو ظاہر سی بات ہے سخاوت کی بہت بڑی مثال ہے کہ 100 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان فرمائے۔ تو میرے آقا پر کروڑوں درود و سلام، اللہ پاک ہمارے ملک کی مشکلات کو ختم فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ اور ہم اس مبارک ذکر کے ساتھ جب اس عظیم ہستی کا اس مبارک ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دو بہت ہی خاص شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن سے گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کا کہا جا رہا ہے، اس بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے۔ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جو جذبہ سخاوت ہے اس کے بارے میں، اور ریلیٹیبل اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان میں زلزلہ ہو، اس سے پہلے 2010 کا سیلاب ہو، 2008 کی سچویشن ہو، یا اس وقت 2022 میں جس طرح پاکستانی بہن بھائی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ کے کئی اضلاع میں، اندرون سندھ میں، اندرون پنجاب میں جس طرح سفر کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن آپ یقین جانیے کہ میں نے کچھ NGOs کے ساتھ، کچھ ویلفیئر آرگنائزیشنز کے ساتھ آن گراؤنڈ کام کیا، اور میں نے جو صورتحال دیکھی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بہت ساری چیزیں بتائی بھی نہیں جا سکتی، ایسی صورتحال ہے۔ بہت ساری چیزیں تو مجھے یہ دیکھ کر یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ آپ نہ دیکھیں، آپ کو صدمہ لگے گا، اور میں نے سوچا کہ جو چیز دیکھنے سے مجھے صدمہ لگے گا، جو میرے بہن بھائی اس سچویشن سے گزر رہے ہیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، جو آج کا ٹاپک رکھا گیا ہے جذبہ سخاوت، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن میں، بلکہ اس وقت ہر بڑی ٹرانسمیشن، ہر بڑے پروگرام میں جس پر سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، اور بریک پر جانے سے پہلے مفتی عمران اللہ کلیانوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ نور رحمانی صاحب، اسی گفتگو کی کنٹینیویشن میں آپ سے چاہوں گی، یہ جو جذبہ سخاوت ہے
قوموں کی ترقی میں یہ کتنا ضروری ہے اس پر تو ہم نے بات کرنی ہے اور جواب بھی اس کا دیجیے گا. اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کو بہت ضرورت ہے. لیکن جو یہ مبارک مہینہ ہے ذرا اس کی اہمیت پر اگر آپ کچھ گفتگو کر دیں شروع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس مہینے کی تمام عالم اسلام کو مبارک کہ وہ مہینہ نہ آتا تو پھر یہ کائنات وجود میں نہ آتی. اللہ اکبر. تمام لوگوں کو اس مہینے کی مبارک کہ اگر وہ رحمت بن کر نہ آتے تو پھر قوم عاد قوم سمود کی طرح آسمان سے پتھر برستے, لوگ جھوٹ بولتے تو چہرے مسخ ہو جاتے. یہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے, یہ زمین اس طرح کیوں شق نہیں ہو جاتی, یہ چہرے مسخ کیوں نہیں ہو جاتے, تو جبرائیل پیغام لے کے آ جاتے ہیں, جبرائیل اللہ کا کلام لے کے آ جاتے ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں. آج ان کو نہیں دیکھتے بلکہ چہرے یار کو دیکھتے ہیں. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب ہم تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. میری بہن نے سوال کیا کہ اس مہینے کے حوالے سے کیا ایک پیغام ہے. یاد رکھیے یہی مہینہ ہے اور یہی مہینہ ہے اور یہی مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا اس لیے سردار ہے کہ اس میں سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. بہن نے سوال کیا سخاوت کے حوالے سے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے سخا, اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی چار تقسیم ہیں, اس کی 4 کلاسز ہیں. سب سے پہلا جو سخاوت کے اندر ہے وہ ہے کرم, اور جو بہت زیادہ اس کے اندر اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کریم, اور جو سب سے آخری نمبر پر ہے وہ ہے سخی, جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے ایثار, اور جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے جود و سخا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی نہیں ہیں بلکہ سخی ان کے غلام در غلام ہیں. اللہ کے نبی تو کریم ہیں, اللہ کے نبی تو کرم کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ نظر کر دیں اگر وہ جبل احد ہو تو وہ بھی جھوم جاتا ہے, اگر کسی اونٹنی پہ کر دیں تو اللہ اسے کوئی قوت گویائی عطا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اب یہ 4 چیزیں ہیں اس زمانے کے اندر, کم از کم ہمیں سخی تو ہونا ہے, اور اگر ہم کم از کم سخی ہوں گے تو پھر کیا ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ بہت بعد میں مسلمان ہوئے اور یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ میں مانگنے کے لیے جاتا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجئے, اور جب میں جاتا حضور کی زبان اقدس سے نہ نہیں ہوتی. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرے, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. اگر کسی کی زبان سے نہیں ادا نہیں ہوتا تو وہ دربار مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں. دربار مصطفیٰ میں آج بھی کچھ مانگا جائے تو مل جاتا ہے. مانگنے والے کا سلیقہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. حکیم نظام کہتے ہیں میں مانگتا حضور کو, حضور عطا کرتے رہتے, حضور عطا کرتے رہتے, حضور عطا کرتے رہتے. ایک دن مجھے رحمت للعالمین نے بلایا, اور سخی صرف مال کا سخی نہیں ہوتا بلکہ سخی وہ ہوتا ہے جو دل کو اور دماغ کو تبدیل کر دیتا ہے. سخی تو وہ ہوتا ہے بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب سے ملا دیتا ہے. سخی تو وہ ہوتا ہے کہ دل کی بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے. سخی تو وہ ہوتا ہے جو ذہن میں بھٹکے ہوئے خیالات کو رت میں لا کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی منازل پر لے جاتا ہے. اور حکیم نظام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ایک بات بتائی, اس کے بعد قسمت ہی بدل گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حکیم اگر مال اللہ کے لیے لیا جائے نا, اور یہ کہ میں لوگوں کو عطا کروں گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ مال ختم نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اور مال اس لیے لیا جائے کہ میں اپنی ذات پہ خرچ کروں گا, میں اس مال سے عیاشی کروں گا, میں اس مال سے فلاں کام کروں گا, تو پھر مال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں, جو میرے سیلاب زدگان بھائی ہیں, جس طرح میری بہن بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی ہیں کہ ان پر کرم نوازی ہو. دراصل یہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر کرم نوازی ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اہل فضل میں سے ہو, اور اہل فضل اور اہل کرم وہ ہوتے ہیں جو چلتے نہیں ہیں بلکہ چلائے جاتے ہیں. اہل فضل وہ ہوتے ہیں جن کو چلایا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو,
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ فیکٹری چلتی رہے، آپ چاہتے ہیں دکان چلتی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا بیمار نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ آ جائے، لوگوں کو عطا کرنا شروع کر دیں، رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں رات کو سکون کی نیند آ جائے، نیند آ جائے۔ ایسے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کہتے ہیں رات کو سو نہیں سکتے کیوں نہیں جب سوتے؟ تک نیند کی گولی نہ کھا لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سکون دیتے نہیں ہیں۔ سکون یہ وہ چیز ہے جتنا آپ لوگوں کو دیں گے پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ کریم سے تعلق جوڑ لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ ان سے متصل ہو جائیں گے، یقین جانیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اور اس زمانے کی سب سے بڑی سخاوت یہ ہوگی کہ دل و دماغ کو صاف کر لیں، لوگوں کے لیے نیتوں کو صاف کر لیں، نیتوں کو صاف کر لیں گے، اللہ کا نور آ جائے گا، اور جب اللہ کا نور آئے گا تو ماہ ربیع النور کا آپ کو پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ احمد قادری صاحب، شیطان مفلسی کا خوف دلا کر انسان کو بخل پر آمادہ کر دیتا ہے کہ اگر یہ کر دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کھانا کب نہ پڑ جائے، تم کل کیا کرو گے، تم پرسوں کیا کرو گے۔ اس سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اور اس مبارک مہینے میں آج میں کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے جس سے ہماری زندگی بدل جائے اس مبارک مہینے کے فضل و کرم سے، تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں باتوں کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو اس خوبصورت محفل میں جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نے منعقد کی ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اس سائے کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر جو بھیجا گیا ہے، وہ تذکرہ کہ جو آسمانوں پر ہو تو بیت المعمور تک جاتا ہے اور عرش تک جاتا ہے، اور زمین پر ہو تو قبر کے اندر بھی حضور کے چہرے انور کی زیارت کراتا ہے۔ تو ہم ایسی ذات کے لیے مجتمع ہوئے ہیں، اور یہ ربیع النور، ربیع الاول یا ربیع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے معاملات کوئی بھی نام آپ دے لیں، یہ ایسی بہاریں ہیں جس کو قرآن کریم نے احسان کے نام سے تعبیر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور کیا کیفیت تھی کہ یہ ذات گرامی کون ہے؟ اے لوگوں، ہم نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، احسان نہیں دکھلایا، لیکن اس میں احسان اس لیے رکھا کہ ایسے معتبر نبی کو تمہارے پاس بھیجا ہے جو تمہارے قلوب کی طہارت بھی کریں گے، تمہارے اذہان کو بھی پاکیزہ کریں گے، اور تمہیں یہ بتلائیں گے کہ جنت کے راستے اور ہمارے راستے کون سے ہیں، اور بخل کے وہ راستے جس میں جنت حرام قرار دی گئی ہے، حرام مکمل طور پر یہ کہا ہے کہ جو بخیل ہے اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ بتلائیں گے اپنے کردار سے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے اور بخل کیا ہوتا ہے۔ تو حضور نے خیر و شر کو واضح فرمایا، اور حضور کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میری صلب میں پاکیزگی ہے، میری صلب میں روشنی ہے، میری صلب میں نور ہے، میری صلب میں کہیں بھی شرک نہیں ہے، اور میری صلب جو آدم علیہ السلام تک جاتی ہے پوری کی پوری، وہ سب کے سب وہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف سخاوت ہی سخاوت ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص آتا، حضرات علماء کرام، علامہ عمران صاحب نے بھی اور قبلہ رحمانی بھائی نے بھی ہمارے بہت خوبصورت پیغام ہے، اور یہ میری بہن آپ نے بھی بہت ہی خوبصورت پیغام ہے سرنامہ کلام میں جو گفتگو کی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج ہم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تو لوگوں تمہاری آزمائش تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو جواب دعویٰ یہ ہے کہ جب میرے بندے تمہیں پکارے تو تم لبیک کہہ کر بڑھو آگے، کیونکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا وہ ہماری امانت ہی تو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کوئی ایسا؟ قرآن کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو خوبصورت قرض دے؟ یہ خوبصورت قرض ہے کیا؟ اللہ کو قرض دینے والا معاملہ اور کون پیدا ہوا جو اللہ کو قرض دے؟
یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے انبیاء بھی عجز و انکساری سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف فرما دے، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ تو یہ جو مدینہ ہے یہ اصل میں رحمتوں کا وہ پیراڈائم ہے جس نے ظلمت کو ختم کر کے بتلا دیا کہ یہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں صرف ہمیں زبانی گفتگو نہیں کرنی بلکہ کردار سے ہی ثابت کرنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور آ کر یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، ایک یہ واقعہ، اور ایک یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کہوں کہ یہ دو پہاڑ ہیں، اس کے بیچ میں جتنی بکریاں یا جانور چر رہے ہیں یہ سب میرے ہو جائیں، اور چونکہ یہ آپ کی ملکیت ہے تو آپ عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا تیرے ہو گئے، اور پھر اس نے واپس جا کر کیا کہا؟ تیرے ہو گئے، اور جا کر اس نے کیا کہا؟ تو کردار مصطفیٰ کے اندر ایک بات عرض کرتا چلوں، تو یہ تو ظاہر ہے، لیکن حضور کیا ہے؟ حضور یہ ہے کہ جس کو معاف کر دے اسے معافی مل جاتی ہے، جس کے گناہ بخش دے، سخاوت کی بات کر رہا ہوں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے جا رے ہیں، لیکن سر جھکا کر جا رہے ہیں، یہ بتلا کر کہ دیکھو لوگوں انتقام نہیں لینا ہے، اور عفو درگزر کی مثال ہو، اخلاق کریمانہ ہو، سخاوت کے معاملات ہوں، عجز و انکساری ہو، سجدے کے آداب ہوں، اور اسی ادب کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت شعر میں نقل کیا، عربی کی خوبصورت شعر ہے جو علماء جانتے ہیں، تراکیب میں پڑھاتے ہیں کتابوں میں، لیکن کیا ہے؟ ردینہ قسمت جبار فینا، ردینہ ہم راضی ہو گئے، قسمت جبار فینا جو میرے رب نے ہمارے درمیان تقسیم کر دیا، اور کیا تقسیم کیا؟ لنا علم، ہمارے لیے علم دیا، کیونکہ حضرت علی کے لیے تو حضور نے فرمایا ہے نا انا مدینۃ العلم والیہم بابھا، تو اب یہ جو باب علم ہے اصل میں یہ علم کیا ہے؟ ردینہ قسمت جبار فینا، لنا علم ہمارے لیے علم ہے، وللجہال مالو، اور یہ جو بخیل ہیں، جاہل ہیں، لا علم ہیں، ان سب کے لیے صرف مال ہے کہ یہ حوث کریں پیسے کو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے پاس یہ امانت دی ہے، ان تؤدوا الامانات کا مطلب یہ ہوا کہ تم امانتوں کو کیسے ادا کرو گے؟ آج پاکستان میں بظاہر یہ سیلاب نظر آ رہا ہے، بظاہر یہ تکلیف کے مراحل نظر آ رہے ہیں، لیکن سچ بات یہ بتلاؤں کہ یہ سیلاب وہاں نہیں ہے، سیلاب یہ ایمان کا ہے، اور کفر کا ہے، بخل کا ہے، سخاوت کا ہے۔ اگر تقسیم کر دیا تو رب یہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، اور پاکستانی قوم تو اتنی غیور ہے کہ یہ جب اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، 47 ہمارے سامنے ہے، تو اپنے گھروں کو لٹا دیتے ہیں اللہ کے نام پر، اور جب کبھی تکلیف نہ کرے اللہ کے میرے وطن عزیز پاکستان پر آئے، لیکن وقت نے یہ بتلایا کہ جب بھی آزمائش پاکستان پر آئی ہے تو پاکستان کے ایک چھوٹے سے سپوت سے لے کر پاکستان کی افواج، پاکستان کے قلمکار، پاکستان کے لکھنے بولنے والے، پاکستان کے علماء، پاکستان کے مختلف مکاتب فکر ایک جگہ آ کر یہ کہا ہے ہمیشہ کہ پاکستان ہماری زندگی ہے، ہماری حیات، ہماری بقا، ہماری علامت، پاکستان ہی وہ ہے کہ جو نظریاتی بنیادوں پر قائم ہو کر صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی زمین ہے، بلکہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے، اور یہ مدنی آقا کے نام پر جو قائم ہوا، ایک جملہ نظر کر کے کہ یہ پاکستان جو مدنی آقا کے نام پر قائم ہوا، یہ انما المؤمنون اخوہ کی یہ بنیاد ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے آج وہ جو کل تک دینے والے تھے آج لینے والے ہاتھ بنے۔ میرا ایمان کامل ہے کہ انشاءاللہ کل پھر یہ دینے والے ہاتھ ہوں گے، اور ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ ایسی ہستی کا ذکر ہی ہم کر رہے ہیں۔ اور جو واقعہ آپ نے بیان کیا، میں چاہتی ہوں میں اس کو پورا اپنے ناظرین کے سامنے بیان کر دوں کہ جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ یہ جتنی بکریاں ہیں جو کہ ملکیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا لے جاؤ، یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں۔ تو وہ جب شخص اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے جا کر کہا کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہیں، یہ جو دین لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، وہ اتنے فیاض ہیں کہ مفلس ہونے کا خوف ہی نہیں رکھتے، تو تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ تو ہم تو ایسے عظیم ہستی کے امتی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس ایک چیز کو شامل کر لیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں گزارش کروں گی، سید خالد حسین صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت جتنی خوبصورت گفتگو ان تینوں حضرات نے فرمائی ہے، بڑی اشد ضرورت ہے خوبصورت نعتیہ کلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو، پی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو ربیع النور کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت و محبت نصیب فرمائے۔ کیونکہ سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی
نعت کے بہت ہی خوبصورت اشعار جو حضرت ہمارے رحمانی بھائی نے بھی کوشش کی کہ ایک شعر پیش کر دیں، اسی کے میں مقابلے کا عنوان بھی ہے، عنوان غالباً بھی یہی ہے انشاءاللہ. کیونکہ سب سے زیادہ عطا کرنے والوں تو نبی کیا کریم بات صلی ہے. اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اور کی. کیسے عطا کرتے ہیں یہ ان اشعار میں بسم آپ اللہ سماعت بسم اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، دھار چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھار چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، اور میں تو مالک میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ
دیکھ کے تلوا تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے تیری سرکار میں, لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. پاکستان ٹیلی ویژن پر ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو کہ آج سے 12 ربیع الاول تک روزانہ 9 سے 11 بجے تک آپ ملاحظہ کریں گے, اس میں ایک حصہ ہوا کرے گا ایک زبردست سے تقریری مقابلے کا, اور وہ اس حصے میں ہم شامل کریں گے تقریری مقابلہ. جو مقابلہ تقریر ہے, اس سال ہم نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام سے مصروں کا بطور موضوع انتخاب کیا ہے, اور آج آپ کے ہی نعتیہ مجموعے ہدایق بخشش میں شامل سب سے پہلے کلام کے سب سے پہلے مصرے سے جو ابھی یہاں پر پیش بھی کیا گیا آغاز کر رہے ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ثقافت کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, اس پر آج تقریر کی جائے گی. 3 لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی عاصم بلال, جن کا تعلق ہے جامعۃ الرشید سے. آئیے اور تقریر کا آغاز کیجئے, آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. جود و سخا کے قصے شاہوں کے دربار میں معمولی حیثیت رکھتے ہیں صدر عالی وقار, اور جب یہ جود و کرم شہ بطحہ کی طرف منسوب ہو تو تمام تعریفی کلمات کم پڑ جاتے ہیں. جن کی جود و سخا کا یہ عالم کہ شدید بھوک میں بھی گھر آیا دودھ کا پیالہ اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیں, جو سائل کے فقط ایک سوال پر 2 پہاڑوں کے درمیان موجود تمام بکریاں اسے دان کر دیں. جن کی جود و سخا کا یہ عالم کہ ہدیے میں ملے 90,000 دراہم یک مشت حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں, جو غزوہ حنین کے موقع پر تالیف قلب کے لیے شرفائے عرب کو ان تمام کی توقعات سے زیادہ نواز دیں. جن کی جود و سخا اتنی عام ہو کہ تمام لوگوں میں اجود الناس علی الارض کے نام سے معروف ہو جائیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صدر علی وقار, اگر حضور کے کرم کی بات کی جائے, اگر شہ بطحہ کے کرم کی بات کی جائے, تو یہ کرم اگر غلاموں پر ہو تو سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے والے شہ بطحہ. اگر یہ کرم خواتین پر ہو تو خواتین کو اس کا حق دے کر
جنت کو ان کے قدموں تلے رکھنے والے شہ بتھا۔ اگر یہ کرم بدترین دشمن کے لیے ہو تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے شہ بتھا۔ اگر یہ کرم تعصب کا شکار لوگوں اور سیاہ فاموں کے لیے ہو تو حجت الوداع کے خطبوں میں کالے گورے اور عربی عجمی کا امتیاز کرنے والے شہ بتھا۔ اگر یہ کرم میرے، آپ کے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر تہجد میں ہمارے لیے دعا کرنے والے شہ بتھا، محشر میں ہماری سفارش کرنے والے شہ بتھا کہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خوبصورت تقریر، بہت ہی اچھا انداز، ماشاءاللہ۔ عاصم بلال جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق، اور اب میں بلاؤں گی سیر محمود کو جو کہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ آئیے سیر، بسم اللہ۔ وقت کی ہیبت اور روح پروری کا عالم کیا کہیے صدر عالی وقار، کہ اس مجلس انسان نے آج سے پہلے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ چہار جانب بھی کفر و شرک کی اندھیر گھٹا کا پہرا ہے، ابراہیم و اسماعیل کی امانت بت خانہ بن چکی ہے، رسوم و اوہام کی تاریکیاں اتنی گہری اور سیاہ کہ ہاتھوں کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ ایسے گمبھیر ماحول اور بھیانک فضا میں آواز گونجتی ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک آواز، تنے تنہا لیکن پرعزم، یہ ہادی برحق نور مجسم نبیوں کے سردار شاہ بتھا کی آواز تھی، اور اس آواز کی بازگشت دیار باطل میں پھیلنا تھی کہ وہ گلیاں جہاں کبھی پیشانیاں معبودان باطل کے سامنے جھکتی رہیں، آج وحدہ لا شریک کے حضور سجدے میں گرنے لگیں۔ یہ آپ کی ہی آمد کا فیض تھا کہ آپ کی آمد اس عظیم الشان انقلاب کی ابتدا رہی کہ جس نے تاریخ انسانی کے سیاہ اوراق روشن کر دیے، مگر حیف کہ وقت کے گرداب میں ہمارے قدم ایسے ڈگمگائے کہ پستیاں ہمارا مقدر ٹھہرنے لگی، کیونکہ ہم شاہ بتھا کی سخاوتوں کو اور ان کے کرموں کو بھلا رہے تھے۔ تو صدر عالی وقار ایک نظر اپنے روشن ماضی کی طرف دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ جہالت کی بھٹی میں جلتی ہوئی انسانیت کی فلاح کس نے کی، سرے بازار لٹتی ہوئی عصمتوں کی ردا کس نے سنبھالی؟ ارے او کند ذہنوں، تم کیا جانو کہ مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی قائم کرنے والے شاہ بتھا، سائنس میں فطرت پرستی کے بجائے تسخیر فطرت کا درس دینے والے شاہ بتھا، اور صدر عالی وقار سیاسیات میں شہنشاہیت کے بجائے جمہوری حکومت کا رستہ دکھانے والے اور اس میں تاریخ میں پہلی دفعہ عمل کروانے والے اور کوئی نہیں، رحمت للعالمین شاہ بتھا ہی ہیں کہ یہ کمال حق محمدی ہر ایک پر چشم کرم رہی، سرے حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ وسلام۔ حسنت۔ اب میں بلاؤں گی غانیہ فاطمہ کو، آپ آئیے، سر سید کالج سے آپ کا تعلق، آپ کے لیے جو تقریر کرنے کا وقت ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ 1400 سال قبل انسانیت کا لبادہ اوڑے حیوانیت کا ثبوت دیتے یہ اولاد آدم ہے صدر عالی وقار، کہ یہ وہ دور ہے جہاں لوگوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جہاں خودکشی کو فوقیت دی جاتی ہے جینے پر، کہ ایسے میں جود و کرم کی ابتدا و انتہا شہ بتھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ شہ بتھا کا جود و کرم، ماں کے قدموں تلے جنت کا نزول، شہ بتھا کا جود و کرم، ربی حبلی امتی کی صدا پر رب العزت کا کن، شہ بتھا کا جود و کرم، مولا شہ بتھا کا جود و کرم، ابو ہریرہ کے جامع شین سے 70 اصحاب صفا کا دودھ سے منہ پھر جانا، شہ بتھا کا جود و کرم، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنگروں کا آپ کی نبوت کی گواہی، شہ بتھا کا جود و کرم، صدیق اکبر کی صداقت، عمر فاروق کی عدالت، مولا علی کی شجاعت،
عثمان غنی کی سخاوت، شہیب بطا کا جود و کرم، اویس کرنی کی محبت، شہیب بطا کا جود و کرم، بلال حبشی کی اذان، شہیب بطا کا جود و کرم، شہیب بطا کا جود و کرم، خالد بن ولید کی تلوار، شہیب بطا کا جود و کرم، نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی بادشاہت، شہیب بطا کا جود و کرم، غوث اعظم کی کرامات، شہیب بطا کا جود و کرم، 90 لاکھ کو مسلمان کرتے خواجہ غریب نواز، شہیب بطا کا جود و کرم، اعلیٰ حضرت کا علم و فنون، شہیب بطا کا جود و کرم، یہ اسلامی مملکت خداداد پاکستان، شہیب بطا کا جود و کرم، گستاخوں کو چھلنی چھلنی کر کے واصل جہنم کرتے عشاق رسول، شہیب بطا کا جود و کرم، قادیانیوں کو کافر قرار دیتے علماء حق، شہیب بطا کا جود و کرم، اپنے تن من دھن حضور کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے نکلے عشاق رسول، کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطا تیرا۔ بہت شکریہ غانیہ فاطمہ، سر سید کالج سے آپ کا، عاصم بلال جامعۃ الرشید سے اور سیر محمود کراچی یونیورسٹی، تینوں نے اپنی تقاریر پیش کی آج کے موضوع پر۔ آپ تینوں کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ کون بہتر تھا، لیکن آج جو بھی یہ تقریری مقابلہ جیتتا ہے وہ حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے تحفہ لے کر جائے گا، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک بہترین تحفہ لے کر جائے گا، مزیدار حلیم کی جانب سے تحائف ہے، ایس بی جینز کی جانب سے تحائف ہیں، ایزی کلر کی جانب سے تحائف ہیں، اور بیوٹی سول کی جانب سے بھی تحفہ لے کر جائیں گے جیتنے والے۔ لیکن میرے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پوری ٹرانسمیشن میں جس موضوع کے اوپر، جن باتوں کے اوپر ہم تقاریر کر رہے ہیں، جس عظیم ہستی کا ذکر ان تقاریر میں ہو رہا ہے، جس کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، جہاں تک یہ سماعتیں ہیں جو سن رہی ہیں ان موضوعات پر تقاریر، مجھے لگتا ہے ہم سب جیت رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہتر تقریر انداز کس کا لگا ہمارے یہاں موجود مہمانان گرامی کو، بتائیے کیا فیصلہ ہے آپ سب کا؟ ہمارا تینوں مشترک آ گیا انشاءاللہ۔ یہ پہلے نمبر پہ پہلے جو کھڑا ہے یار آپ تینوں کو تو میں سمجھتی ہوں پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تاکہ مشترکہ فیصلے ہوں اس ملک کے۔ آصف رشید یہ پہلے ہماری طرف سے، اور غانیہ سیکنڈ، اور سیر جو ہیں تیسرے نمبر پہ۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں عاصم بلال نے سب سے بہترین تقریر کی؟ عاصم بلال جی، ٹھیک ہے جی، عاصم بلال آپ کو بہت بہت مبارک ہوئی، تمام تحفے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، یہاں پر آ جائیے اور تینوں سے داد بھی وصول کر لیجیے۔ بچوں کے لیے ایک میسیج ہے، دیکھو یاد رکھنا، آپ نے سب نے تینوں نے بہت اچھا بولا، جب بھی مقابلے ہوتے ہیں کوئی سیکھ جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، کوئی سیکھتا ہے اور کوئی جیتتا ہے۔ ایک نے جیتا ہے اور دو نے سیکھا ہے، جنہوں نے سیکھا ہے ہو سکتا ہے وہ زمانے کو سکھائیں، پریشان نہیں ہونا۔ بلکہ جو جیتا ہے وہ تو زیادہ سیکھتا ہے، کیونکہ جیتنے کے بعد جس طرح آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا پڑتا ہے اس میں سب سے زیادہ سیکھنے کا عمل ہے۔ جی دیکھیے تقاریر تو سبھی کر لیتے ہیں بیٹا، لیکن اپنی گفتگو کے اندر دو بنیادی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب حضور کریم علیہ طاعت و ثنا کا کہ خاندان کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو وہ درود کی صورت میں ضرور آتا ہے، تو جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیے اس کے اندر، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عزم کوئی چیز نہیں ہوتا، عزم ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو تلفظات ہیں ان تلفظات میں تینوں آپ کی غلطیاں ہیں، غلطی نہیں کہہ رہا، غلطیاں ہیں، تو اس پر توجہ دیجئے تاکہ یہ پتہ ہو کہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جامعات سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، لیکن زبان اردو کو اس کی لاج کے ساتھ برتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر کیونکہ آپ ایک موضوع کے اوپر پریپریشن کر کے آئے ہیں تو اس کے اندر چند الفاظ ہیں، اس پہ عبور ہونا چاہیے آپ سب کو۔ لیکن آئیے عاصم اور داد وصول کیجئے، تینوں سے گلے ملیے اور اپنے تحائف بھی لے کر جائیے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور روزانہ اس طرح کا تقریری مقابلہ ہوگا اور یہاں پر 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، اور اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، عاصم بہت شکریہ، آپ کو ایک بار پھر بہت مبارک ہو۔ میں چاہوں گی نعتیہ کلام سے ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر جائیں، لیکن اگر آپ لوگ اختتام میں ایک جملہ آج کے خوبصورت سفر کا جو آغاز ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں، کوئی ایک چیز عمران صاحب آپ سے آغاز ہو۔ جی بس اختتامی طور پہ یہ کہیں گے، اتنا پیارا تذکرہ ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سیرت اپنا ہے اپنی، اور اعلیٰ حضرت کے جب کلام پڑھ رہے تو ایک اور کلام ہم سب تینوں اس میں گم ہو گئے تھے، نعمت باٹ جس سمت
وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور آخر کے شعر تھے بھی ڈاکٹر قادری صاحب نے مزید اضافہ کیا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہاں پہ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ آج سے مجھے یہ نیت کرنی ہے اور زندگی بھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سیرت کی کتاب کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ ہمیں ربیع الاول جو ہے منانی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے۔ ہم جب نافذ کر لیں گے تو زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فضل کرم ہوگا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے۔ صرف نبی کو نہیں ماننا، نبی کی ماننا ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں رہ جاتے ہیں، اور نور بھائی نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ وہ میرے ذہن میں رہ گئی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ تو آج سے نبی کی ماننا شروع ہو جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا صرف سننے کی حد تک نہیں، ایسا ہی ہے، زندگی کا حصہ بنائیں بنا لیں، اور کسی دوسرے کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ یہ شخص کمتر ہے یا برتر ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، جو ہم نیکی کر سکتے ہیں خواہ کسی بھی صورت میں ہو، خیر کا عمل وہ کر لے، تو یہی زندگی کا اثاثہ ہے، اور یہی اسوہ حسنہ کی تعبیر و تشریح ہے زندگی کی، اور یہی پاکستان ہے اور یہی انسانیت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت ٹرانسمیشن ان لوگوں کی وجہ سے، آپ سب دیکھنے والوں کی وجہ سے مزید خوبصورت ہو گئی۔ روزانہ 9 سے 11 ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک، اور پھر 12 ربیع الاول پر پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک اور خوبصورت ٹرانسمیشن کا پورے دن کی نشریات کا آپ کے لیے اہتمام کیا ہے۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین سے آپ نے جڑے رہنا ہے آج کی ٹرانسمیشن میں۔ کل انشاءاللہ آپ سے 9 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے خالد حسین بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ سے ایک کلام کی اور درخواست، گھر میں موجود جتنے ناظرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیجئے جب دعا کریں، تو یہاں موجود جتنے مہمانان گرامی ہیں ان کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے گھر والوں کے لیے، اور سیلاب سے متاثر ہونے والے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، کل پہلی تاریخ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آمد کے حوالے سے 2-3 اشعار پیش کر دیں۔ منور بدایونی صاحب۔ ہو جائے گا۔ جہاں میں دھون ہے جن کی وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، جہاں میں دھون ہے جن کی وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، جو آ کر دین کا ڈنکا بجاتے ہیں، وہ آتے ہیں، جو آ کر دین کا ڈنکا بجاتے ہیں، وہ آتے ہیں، چراغاں کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چراغاں کیا کریں گے آکے تارے ان کی محفل میں، ارے یہ تارے روشنی خود جن سے پاتے ہیں، وہ آتے ہیں، یہ تارے روشنی خود جن سے پاتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اور جود و سخا کا تذکرہ ہوا، شعر سنیے۔ جسے چاہیں اسے کام مکہ کی سلطنت دے دیں، جسے چاہیں اسے کام مکہ کی سلطنت دے دیں، اور جو خود پتے کھجوروں کے بچھاتے ہیں، وہ آتے ہیں، جو خود پتے
پتے کھجوروں کے بچھاتے ہیں وہ آتے ہیں، شب معراج جاتی ہے سواری عرش پر جن کی، شب معراج جاتی ہے سواری عرش پر جن کی، جنہیں روح الامین دلہا بناتے ہیں وہ آتے ہیں، جنہیں روح الامین دلہا بناتے ہیں وہ آتے ہیں، جہاں میں دھوم ہے جن کی وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں، جو آ کر دین کا ڈنکا بجاتے